मौलाना साहब, रमज़ान के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, कल का हमारा जो गुफ्तगू हुआ था मौलाना साहब, उसका फीडबैक मैं आपको देता हूँ। लोगों ने बहुत पसंद किया। कई मैसेज इनबॉक्स के जरिए से हमारे पास आए हैं और लोग हमारे पास सवाल भी भेज रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे खिदमत के लिए वक्त निकाला है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे जितना भी डिस्कशन हो रहा है, अल्लाह ताला उसका फ़ायदा आम पहुँचाए। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग शरीयत की बातें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से सीख रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म है कुरान करीम के अंदर में, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرब मसलन मा बअूद, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला शर्म नहीं करता है कि अगर मच्छर की भी एग्जाम्पल देनी पड़े तो उस सूरत के अंदर में कुरान करीम के अंदर में मच्छर का भी एग्जाम्पल दिया है। तो बातें कुछ भी हो, छोटी हो बड़ी हो, यकीनन हम लोग सब जो है सीख रहे हैं। और इल्म जो है वो उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि इल्म को हासिल करो माँ के गहवारे से कब्र के गहवारे तक। तो ये इंशाअल्लाह मौत तक हमको सीखते रहना है। कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख करके नहीं आता है। तो इंशाअल्लाह इस सीखने के अंदर में कोई आइब भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक जो है सीखने के लिए ही सीखते ही बड़े आगे बढ़ते हैं। जी 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 मौलाना साहब, तो सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं आपके साथ में। और आज का जो पहला सवाल है, एक भाई साहब ने हमारे पास में भेजा है। और ये कुर्सी पर जो नमाज है, हमारे जो मुक्तदी है, कभी कभी बीमार होते हैं या फिर वो कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं, उसको लेकर के है। तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, वो आप बयां करें। जी, सबसे पहले तो ये है कि भाई कुर्सी पर बैठ कर के नमाज अदा करना ये सही तरीका है, या ये कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बैठ कर के नमाज पढ़ कर के हम नमाज को अदा करें, ये सही तरीका है। तो इस सूरत के अंदर में फ़ुक़हा किराम ने लिखा है मसाइल की किताबों के अंदर में कि भाई कुर्सी का जो है रिवाज खैरुल कुरून, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा किराम के ज़माने में, ताबिईन और तबे ताबिईन के ज़माने में इसका रिवाज नहीं था। हालांकि हमें अहादीस से पता चलता है, जैसा कि मुस्लिम शरीफ के अंदर में भी और अबू दाऊद के अंदर में भी, कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में कुर्सियाँ मौजूद थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बीमार हो गए कि दो आदमियों के सहारे से उनको मस्जिद के अंदर में आना पड़ा, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इमामत करवाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देख करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे करने के लिए वो पीछे हटने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे के ज़रिए से फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को कि आप ही इमामत कराइए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के ऊपर बैठ गए। तो यहीं से पता चलता है कि अगर इंसान जो है खड़े होने पर कादिर न हो, तो उस सूरत के अंदर में ज़मीन के ऊपर बैठ करके नमाज अदा करें। अब दूसरी चीज़ ये है कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उलूमुद्दीन के अंदर में लिखा है कि नमाज जो है एक निहायत ही आजिज़ी और तज़ल्लुल, यानी गिड़गिड़ाना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने है। और ये मकसद हासिल होता है सबसे ज़्यादा वो जब आप सजदे के अंदर में जाते हैं। सजदे के अंदर में जाना यही असल मकसद है नमाज का। तो अगर इंसान उस सजदे के अंदर में ज़मीन के ऊपर सजदा करने से कासिर हो जाए, तो क़ियाम जो नमाज के अंदर में खड़े होने का जो पोजीशन है, जो फ़र्ज़ है, इसी तरीके से रुकू ये भी एक फ़र्ज़ है। ये सारे के सारे असबाब के दर्जे में है। तो जब मेन मकसद जो है वो सजदा है, अगर सजदा ज़मीन के ऊपर हम नहीं कर सकते तो उस सूरत के अंदर में क़ियाम और रुकू ये भी जो है साक़ित हो जाता है, उसकी फ़र्ज़ियत भी साक़ित हो जाती है। ये फ़ुक़हा किराम लिखते हैं फ़िक़ह की किताबों में। तो अगर ये शक्ल है कि हम ज़मीन के ऊपर सजदा करने से ही कासिर है, तो फिर क़ियाम और रुकू ये सारी चीज़ें साक़ित हो जाती है। तो फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लि अलल अर्द इन इस्तताअत व इल्ला फ़अउमी ईमाअन वजअल सुजूदक अख़फ़फ़ मिन रुकूइक। ये हदीस सुननुल कुबरा के अंदर में है। उसका तर्जमा ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीन के ऊपर नमाज पढ़ो अगर आपको इस्तिताअत हो, वरना अगर ज़मीन के ऊपर भी बैठ करके नमाज पढ़ने की इस्तिताअत ना हो
تو پھر اشارے کے ذریعے سے نماز پڑھو. اور اشارہ یہ ہے کہ بھائی آپ جب اشارہ کریں گے رکوع کے لیے تو اس کا تھوڑا یعنی سجدے کے مقابلے میں کم ہوگا، یعنی سجدے کے جو اشارہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا اور رکوع کا اشارہ جو ہے وہ کم ہوگا. تو آپ زمین کے اوپر بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی یہی بہتر طریقہ ہے. باقی یہ کہ جو ہے کرسیوں کو مسجد کے اندر میں رکھنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بڑی بحث ہے. بہت سارے علماء جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی یہ خیر القرون کے اندر میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی، یہ بعد کی ایجادات ہیں جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو دیکھ کر کے اور لوگوں کو دیکھ کر کے ہم نے بھی مسجد کے اندر میں کرسیاں لانا شروع کر دی. لیکن جیسے کہ کفایت المفتی کے اندر میں مفتی کفایت اللہ اعظمی، یہ سب سے بڑے مفتی تھے دارالعلوم، یعنی ہندوستان کے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ، بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے تعلیم الاسلام نام کی کتاب لکھی ہے جو بچوں کو پڑھائی بھی جاتی ہے. انہوں نے کفایت المفتی کے اندر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی نے سوال کیا ان کو کہ کرسی پر پیٹ میں بے چینی سے معلوم ہوتی ہے اور زمین پر نماز پڑھنا بہت دشوار معلوم ہو رہا ہے، تو کیا کرسی پر بیٹھ کر سامنے ٹیبل پر سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کرسی پر پاؤں نیچے لٹکا کر بیٹھنا اور ٹیبل پر سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے، اس صورت میں کہ زمین پر بیٹھنا اور زمین پر سجدہ کرنا طاقت سے باہر ہو جائے، یعنی زمین پر بیٹھنا بھی طاقت سے باہر ہو جائے، زمین پر سجدہ کرنا بھی طاقت سے باہر ہو جائے، تو اس صورت کے اندر میں آپ جو ہے کرسی کا سہارا لے سکتے ہیں. لیکن آج کل جو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کرسی کے اندر میں جو بھی آتا ہے بس سیدھا جو ہے کرسی کے اوپر لے کر کے اس کو بیٹھ جاتا ہے، تو یہ ایک کیفیٹیریا کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے جس کے اندر میں مسجد کی عظمت بھی نہیں رہتی اور مسجد نہیں لگتی. تو وہ بھائی یعنی حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ بھائی وہ جو ہمارے جو بیماری ہے اور جو پریشانی ہے، جو اس پریشانی سے ہم گزر رہے ہیں، شریعت نے اس کا لحاظ کیا ہے اور اسی حساب سے جو ہے ان کو جو ہے یہ تلقین کی ہے کہ بھائی اگر آپ کھڑے ہو کر نماز زمین کے اوپر سجدہ کرنے سے قادر نہیں ہے تو اس صورت کے اندر میں بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے کے اوپر بھی قادر نہ ہو تو لیٹ کر کے پڑھے. یعنی نماز کی ہر ایک جو ہے شکل موجود ہے، لیکن اس کرسی والے جو شکل جو ہے اس کو عامةً فقہاء نے جو ہے مکروہی قرار دیا ہے. اور اس کے ذریعے سے دوسری چیز یہ کہ بھائی اس نماز کے اندر میں سستی پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو سستی کرنا ہے وہ کس کی نشانی ہے؟ منافقین کی. رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کے اندر میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ منافقین نماز کے اندر میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے یعنی سست ہو جانا نماز کے اندر میں، یہ بھی جو ہے یہ ایک عذر ہے، یعنی جس کو اچھا نہیں سمجھا گیا شریعت کے اندر میں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ بھائی کرسی کو جو ہے جتنا بھی ہو سکے ہم لوگ نہ استعمال کریں اور اس کے بجائے ہم زمین کے اوپر بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، اور رکوع اور سجدہ جو ہے اس کو جو ہے ہم اشارے کے ساتھ کریں. رکوع کا جو سجدہ رکوع کا جو اشارہ ہوگا وہ تھوڑا کم ہوگا بمقابلہ سجدے کے اشارے سے، یعنی سجدے کا جو اشارہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا. تو I hope I have answered the questions. جی ہاں، اب اس میں ایک سوال اور یہاں پہ مولانا صاحب آتا ہے. بعض مرتبہ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جیسے آپ نے جو تکبیر تحریمہ کا ذکر کیا ہے یہاں پر، تو بعض مرتبہ لوگ اچھی حالت میں چل کر کے مسجد میں آتے ہیں اور پھر جب یہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے پاس میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ جو پہلا تکبیر ہے وہاں پر کھڑا ہو سکے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ وہی میں نے بتایا کہ اگر آپ جیسے ایک تو یہ ہے کہ بھائی گھٹنے کی کسی کے تکلیف ہے اور گھٹنے کی وجہ سے سجدہ صحیح طور پر جس طریقے سے نماز میں کرنا ہے وہ نہیں کر سکتا، تو اس صورت کے اندر میں اس کا کھڑا ہونا جو ہے نا وہی ساقط ہو جاتا ہے. تو آپ بیٹھ جائیں گراؤنڈ کے اوپر اور گراؤنڈ پر بیٹھ کر کے پھر نماز پڑھیں، یہی صحیح طریقہ ہے. جی، آگے سوال کو بڑھاتے ہیں مولانا صاحب. جی، رمضان کے روزے کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ رمضان کے روزے کن چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں؟
بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. ایک تو یہ کہ بھائی کان یا ناک، یہ جو ہے ناک یا کان کے اندر میں اگر دوائی ڈالتے ہیں تو دوائی کی ٹپکانے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جان بوجھ کر کے منہ بھر کر کے قے کرنا، ایک تو یہ کہ قے خود بخود ہو جائے، وامٹ خود بخود ہو جائے اور زیادہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے روزے کے اوپر کمزوری محسوس کرنے لگے، لیکن تو تھوڑی بہت قے ہو جائے بغیر ارادے کے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر جان بوجھ کر کے کوئی آدمی قے کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر انسان کلی کرتے ہوئے حلق کے اندر میں پانی اس کا ڈال دیا، پانی چلا گیا، تو اس صورت کے اندر میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور جو ہے عورت کو یا مرد کو چھونے کی وجہ سے، صرف چھونے کی وجہ سے، یعنی ایک دوسرے کا پانی خارج ہو جاتا ہے، ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر میں بھی جو ہے ان کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو چیزیں عامتاً کھائی نہیں جاتی ہے، اگر وہ اس کو نگل لیا، فار ایگزامپل لکڑی یا اس طریقے سے کوئی چیزیں ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو دھواں ہوتا ہے لوبان کا یا عود کا، اور اسی طریقے سے جو آج کل کے زمانے کے اندر میں بیڑی یا سگریٹ کا جو دھواں ہوتا ہے، اس کو انسان انہیل کرتا ہے، لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر میں بھی جو ہے روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے بھول کر کے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا بھول کر کے، اور بعد میں وہ سوچنے لگا کہ میرا روزہ شاید ٹوٹ گیا ہوگا، اس نے جان بوجھ کے کھانا کھا لیا یا جان بوجھ کے پانی پی لیا، تو اس صورت کے اندر میں بھی اس کا روزہ یہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے رات سمجھ کر کے ابھی سحری کا وقت نکل چکا تھا اور اس کے باوجود کھانا کھا رہا تھا، تو اس صورت کے اندر میں بھی جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے رات یعنی غروب آفتاب کا وقت آ گیا اور وہ سمجھ بیٹھا کہ بھائی غروب آفتاب ہو چکا ہے، اور اس نے اپنا روزہ افطار کر لیا، لیکن ابھی تک غروب نہیں ہوا تھا اور وقت باقی تھا، تو اس صورت کے اندر میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ان چیزوں کے اندر میں صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا. قضا یعنی اسی جیسا ایک روزہ رکھنا ہے رمضان کے بعد. لیکن جو ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے یہ اپنی بیوی سے صحبت کر لیتا ہے اور اس صورت کے اندر میں یعنی رمضان کے اندر میں جان بوجھ کر کے کھانا کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر میں اس کے اوپر قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا. کفارہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو 60 دن اس طریقے سے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اس قضا کے بعد تو ٹوٹل 61 دن ہو جائیں گے. تو قضا بھی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر 60 دن لگاتار روزے رکھنے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور کفارے کے اندر میں شریعت نے جو ہے اسٹیپ دیے ہوئے ہیں کہ بھائی فرسٹ پرائیورٹی تو یہ ہے کہ بھائی جو سلیوز ہے ان کو آزاد کرنا ہے. اگر سلیو نہیں ہے تو اس صورت کے اندر میں 60 دن لگاتار روزے رکھنا ہے. اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کے کھلانا ہے. تو یہ ہے طریقہ اس کا کفارے کا. بہرحال جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی. جی ہاں مولانا صاحب، بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں آپ نے ہمارے جو سوال ہے اس کا جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ کل بھی اور سوال کے ساتھ میں آپ حاضر خدمت ہو جائیں گے. اور تب تک کے لیے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.